बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। मैं गुज़िश्ता कुछ वीडियोस में आपको बताता रहा हूँ कि एक तो जब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ने सीज़ फायर का ऐलान किया था ईद उल फ़ितर के एहतराम में, तो 3 ममालिक का नाम लिया गया था दोनों तरफ से, सऊदी अरब, कतर और तुर्की। चीन मैं बार बार आपको बताता रहा कि इस सिलसिले में सरगर्म है और वो मुस्तकिल जंग बंदी के लिए सरगर्म है। अब इतलात ये हैं, ख़बरें ये हैं कि चीन ने पेशकश की है कि आप दोनों फ़रीक़ैन यानी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान बीजिंग आएँ, यहाँ पे मुज़ाकरात की मेज़ सजाते हैं, आप दोनों को बिठाते हैं और बातचीत का आप आगाज़ करें। अब इसके लिए बताया गया है कि पाकिस्तानी साइड से तो आमादगी ज़ाहिर की गई है, लेकिन अफ़गान साइड से तैयारी नहीं है। अब वो किस किस्म की तैयारी करना चाह रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि ये मुज़ाकरात अगर होंगे तो ये नए सिरे से नहीं होंगे। ये नामुकम्मल मुज़ाकरात जो मुज़ाकराती अमल नामुकम्मल रह गया था, ये उसके लिए फिर दोबारा से ये आगाज़ होगा और दोबारा से ये नामुकम्मल अमल जो है इसको शुरू किया जाएगा। आज की वीडियो में इस मामले पे बात करनी है। बन्नू में एक बड़ा हमला हुआ है, पुलिस के ऊपर बड़ा हमला हुआ है एक ऐसे वक्त में जब बन्नू में अमन मार्च हुआ। गो के उस अमन मार्च के हवाले से मैंने आपको बताया था कि ये शायद नाकाम हो गया है, लेकिन मुझे बताया गया कि ये महदूद एक एक्टिविटी थी। प्रोफेसर इब्राहीम जमात इस्लामी के रहनुमा हैं, इन्होंने मेरे साथ रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि 2 अप्रैल का जो ऐलान किया गया है वो भी एक जरगा का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें आइंदा का लाए अमल जो है ये तरतीब दिया जाएगा कि बन्नू में अमन को कैसे जो है वो कायम किया जाए। अब बन्नू में ये हमला हुआ है, इस मामले पे बात करनी है। और एक जरगा हुआ है, एक जरगा होगा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है पेशावर में और साबिक चीफ सेक्रेटरी अरबाब शहजाद ने ये इनिशिएटिव लिया है। उन्होंने कहा है कि पाक अफ़गान अमन जरगे का इनेकाद होगा, जिसमें इब्तदाई तौर पर जो है खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को जो है इकट्ठा किया जाएगा और उसमें दावत भी दी गई है, बाकायदा 31 मार्च की तारीख़ दी गई है। इस मामले में भी बात करनी है और उन्होंने ये भी कहा है कि बलूचिस्तान तक और फिर पूरे पाकिस्तान तक ये सिलसिला बढ़ाया जाएगा और बाद में फिर अफ़गान साइड से भी लोगों को इस जरगे में शरीक किया जाएगा। ये बताया जा रहा है कि ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ जो है ये जब से शुरू हुआ है तो खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात में 65% कमी वाक़या हुई है। जब एक तरफ हम ये रिपोर्ट देखते हैं और दूसरी तरफ कुछ इस तरह के हमले देखते हैं जैसे बन्नू में हुआ है, तो फिर ज़ाहिर है कि ये जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं ये भी किसी न किसी ताक में बैठे रहते हैं, ये हमला करने की मंसूबाबंदी करते हैं। ईद के दिनों में हमने बहुत ज़्यादा वीडियोस ऐसी देखी कि ये बाकायदा सड़कों पे निकले, गश्त किया, उन्होंने गाड़ियों की तलाशी ली। बहरहाल ये सारी सूरत हाल चल रही है। एक तरफ पाकिस्तान का जो एक अंदरूनी महाज है वो गर्म है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो बैरूनी महाज है पाकिस्तान ने वो भी संभाला हुआ है। एक अफ़गानिस्तान के साथ मामला है और दूसरा ईरान का जो मामला है उसमें इस्लामाबाद में आइंदा कुछ घंटों में बहुत अहम एक्टिविटी शुरू होनी है और सिक्योरिटी जो है वफाकी दारुल हुकूमत में हाई अलर्ट पे है। अहम मकामात को बंद कर दिया गया है, जो अहम पब्लिक मकामात हैं जिनमें फैसल मस्जिद भी शामिल है, जिनमें कुछ पार्क्स शामिल हैं, कुछ सैर व तफरीह के जो मकामात हैं इस्लामाबाद के अंदर उनको बंद कर दिया गया है। और शायद मकसद यही है क्योंकि वफूद आएंगे अमेरिका से, ईरान से और इस्लामाबाद में ये मुज़ाकरात होंगे। तोर चपर इलाका है कोहाट का, यहाँ पे फेडरल कांस्टेबलरी के ऊपर एक पोस्ट के ऊपर हमला किया गया है। इसमें 2 जवान जो हैं ये शहीद हो गए हैं, बताया गया है। ये भी अफसोसनाक वाक़या है। सबसे पहले मैं बन्नू के वाक़े की तफसील आपके सामने रखूं और फिर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मामले पर भी बात करते हैं। ये थाना हवेद का इलाका है और थाना हवेद की हदूद का इलाका ज़रगर ममाखेल, यहाँ पे एक पुलिस वैन पर मिलिटेंट्स ने हमला किया, जिसके नतीजे में एक ASI दिलनवाज़ खान शहीद हो गए, 3 अहलकार ज़ख्मी हो गए। और ये जो ज़ख्मी अफराद हैं, एक तो इनमें बताया गया है कि ड्राइवर भी शामिल है
اور باقی جو کانسٹیبل رینک کے جو پولیس اہلکار ہیں یہ بھی شامل ہیں۔ ان کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا، اور ملیٹنٹس نے یہ حملہ جب کیا تو انہوں نے فوری طور پر پولیس وین کو آگ بھی لگا دی، نظر آتش کر دیا۔ یہ متعدد ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جب پولیس کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے تو پولیس کی گاڑی کو بھی نظر آتش کر دیا جاتا ہے، یا ایمبولینس گاڑی پہ حملہ ہوتا ہے تو ایمبولینس گاڑی کو بھی نظر آتش کر دیا جاتا ہے۔ یہ پھر بتایا گیا ہے کہ فائرنگ دو طرفہ ہوئی، اور اس میں 2 ملیٹنٹس بھی مارے گئے، کچھ زخمی بھی ہوئے، اور زخمی حالت میں وہ فرار بھی ہو گئے، یہ بھی بنو پولیس کی طرف سے بتایا گیا ہے۔ اور آر پی او محمد سجاد خان فوری طور پر ہسپتال بھی گئے، اور انہوں نے زخمی اہلکاروں کی عیادت بھی کی۔ یہ ساتھ ساتھ جو اس طرح کی صورتحال ہے یہ بنو میں، وزیرستان میں، ٹانک میں، لکی مروت میں، ڈیر اسماعیل خان میں ہم دیکھ رہے ہیں، خیبر میں، باجوڑ میں جو گزشتہ دن ہوا، ایک آپریشن کیا گیا، اس میں تو جانی نقصان کی تفصیلات ابھی تک نہیں آئیں، لیکن ابھی تک وہاں پہ لوگوں میں خوف و ہراس ہے، کیونکہ ایک آپریشن وہاں پہ ہو چکا ہے، اور اس کے باوجود اگر وہاں پہ ملیٹنٹس ہیں اور ان کے خلاف آپریشن کرنے کی ضرورت جو ہے یہ پیش آتی ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ جو پہلے ایک آپریشن ہوا تھا اس کا نتیجہ کیا برآمد ہوا، جس کے لیے لوگوں نے بڑی تعداد میں نقل مکانی بھی کی تھی۔ ایک تنظیم ہے اسپائر خیبر پختونخوا اور قومی اصلاحی تحریک، اس کے زیر اہتمام پاک افغان کشیدگی کے تناظر میں 31 مارچ کو پشاور میں پاک افغان امن جرگہ کا انعقاد کیا جائے گا، یہ بتایا ہے اس تنظیم کے جو کرتا درتا ہیں اور سابق چیف سیکرٹری ہیں خیبر پختونخوا کے ارباب شہزاد خان۔ ان کا ایک سیاسی خاندان ہے، اس خاندان کا ایک سیاسی بیک گراؤنڈ ہے، اور جو یہ امن کی کوششیں ہیں یہ اب ظاہر ہے کہ اکیلے ارباب شہزاد کی نہیں ہیں، ان کے ساتھی بھی اس عمل میں شریک ہیں۔ پہلے علماء کرام کا ہم نے سرگرمی دیکھی ان کی کہ مولانا فضل الرحمن خلیل گئے، اور اس سے پہلے بھی بہت سارے علماء کرام جو ہیں وہاں پہ افغانستان جا چکے ہیں، مولانا فضل الرحمن جا چکے ہیں، سراج الحق جا چکے ہیں، اور پھر اب ریسنٹلی جو ایک اعلامیہ جاری کیا گیا 11 علماء کرام کا مشترکہ طور پر، یعنی یہ کوئی 22 علماء کرام ہیں جنہوں نے عید الاضحیٰ تک سیز فائر میں توسیع کا مطالبہ کیا۔ میں اس لیے یہ ریپیٹ کر رہا ہوں یہ کچھ چیزیں، کیونکہ بہت سارے ناظرین جو ہیں یہ پچھلی ویڈیوز اگر انہوں نے نہیں دیکھیں تو پھر ان کو تھوڑا سا پس منظر جو ہے معاملے کا معلوم ہو۔ اور اس کے بعد مفتی تقی عثمانی اور باقی جو علماء کرام ہیں انہوں نے بھی ایک بیان جاری کیا، انہوں نے بھی اس امر کی ضرورت پر زور دیا کہ جنگ بندی ہونی چاہیے پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں۔ اب یہ کوششیں جو ہیں یہ ظاہر ہے کہ ایک تو انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی کو فوری طور پر ختم کیا جائے۔ ارباب شہزاد نے یہ پریس کانفرنس کی اور نے کہا کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، آخر میں بات چیت ہی ہوگی، اور امن جرگہ جو ہے یہ پائیدار امن کے قیام کے لیے باہمی احترام، اعتماد سازی اور سنجیدہ مذاکرات پر مرکوز ہوگا۔ امن جرگے کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان امن، استحکام اور مذاکرات کے فروغ کے لیے مشترکہ لائحہ عمل تشکیل دینا ہے۔ ارباب شہزاد نے کہا کہ جرگے کے اختتام پر مشترکہ اعلامیہ بھی جاری کیا جائے گا جو دونوں ملکوں کی حکومتوں کو ارسال کیا جائے گا۔ اس میں ظاہر ہے کہ مطالبات ہوں گے، سفارشات ہوں گی، اور یہ جب انہوں نے یہ پریس کانفرنس کی تو اس موقع پر قومی اصلاحی تحریک کے یہ اسپائر کے سربراہ ہیں ارباب شہزاد، اور قومی اصلاحی تحریک کے سربراہ ہیں حاجی سہراب علی خان، اور ارباب خضر حیات مسلم لیگی رہنما ہیں، یہ بھی اس موقع پہ موجود تھے۔ اور یہ جو شدید کشیدگی ہے ظاہر ہے کہ پاکستان کی طرف بھی خیبر پختونخوا میں اور اس طرف افغانستان میں بھی خاصی تشویش پائی جاتی ہے، کیونکہ 5.5 مہینے ہوئے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کی سرحد بند ہے، تجارت بند ہے، تو ظاہر ہے کہ کاروباری طبقہ جو ہے یہ بھی متاثر ہو رہا ہے، جو ایکسپورٹرز امپورٹرز ہیں وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں، عام لوگ بھی متاثر ہو رہے ہیں، خصوصاً افغان مہاجرین جو وطن واپس جانا چاہتے ہیں وہ بھی شدید پریشانی سے دوچار ہیں۔ ایک دن کے لیے تورخم سرحد کو کھولا گیا تھا، اور اگلے دن ہم نے دیکھا کہ وہاں سے ایک فائرنگ کا واقعہ ہوا، پاکستان کے ایف سی کے ایک نائب صوبیدار اس میں زخمی ہوئے، اور اگلے ہی روز تورخم سرحد کو دوبارہ سے بند کر دیا گیا۔ اب اگر سنجیدگی کا یہ مقام ہوگا، یہ لیول ہوگا
کہ وہاں سے اس صورتحال میں کہ جب لاکھوں افغان مہاجرین پاکستان میں ہیں اور افغان سائڈ سے فائرنگ ہوتی ہے اور اس میں ایک پاکستانی سیکیورٹی اہلکار زخمی ہوتا ہے اور اتنے حساس دنوں میں، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں پہ کس قسم کے سنجیدہ لوگ جو ہیں یہ بیٹھے ہوئے ہوں گے چوکیوں کے اوپر، اور وہاں سے اگر اس قسم کا فائرنگ کا واقعہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو شرارت ہی کہا جائے گا۔ بہرحال یہ ایک اچھی کوشش اور یہ بتایا گیا ہے ارباب شہزاد کی طرف سے کہ کوئٹہ میں اور دیگر علاقوں میں بھی امن جرگوں کا انعقاد کیا جائے گا۔ ایک باقاعدہ ایک مہم کا آپ کہہ سکتے ہیں اس کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ دو طرفہ ایک پریشر ہے، عوامی سطح کے اوپر ایک پریشر ہے، اور ظاہر ہے کہ اس قسم کی جو تنظیمیں ہیں، اس قسم کی شخصیات اگر آگے آئیں گی، وہ خود آگے بڑھیں گی اور اپنا کوئی کردار ادا کریں گی، تو ظاہر ہے کہ یہ جب سفارشات مرتب کریں گی یہ شخصیات یا یہ تنظیمیں، مطالبات کی صورت میں اعلامیہ سامنے آئے گا اور وہ اپنی اپنی حکومتوں کو بھیجیں گے، تو ظاہر ہے کہ حکومتیں بھی جو ہیں ان پہ غور کریں گی۔ پاکستان اور افغانستان کا جہاں تک ایک سنجیدہ معاملہ ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ دوست ممالک بھی سرگرم ہیں، لیکن پاکستان نے جیسے آپریشن غضب للحق کا دوبارہ سے آغاز کیا اور پھر کچھ علاقوں میں دوبارہ سے حملوں کی اطلاعات بھی آئیں، میں نے اس پہ تفصیلی ویڈیو بھی آپ کے سامنے رکھی تھی، اور پھر ایک مقام پہ 15 کلومیٹر اندر جا کے کارروائی پاکستان نے کی، اور جو بلوچستان کی سائٹ پہ سرحدی مقام ہے جوب سیکٹر، وہاں پہ 32 مربع کلومیٹر تک جو ہے یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے نقشے کو توسیع دی گئی ہے، وہ جو ایک باڑ ہے وہ باقاعدہ اس کو آگے پھیلایا گیا ہے 32 اسکوائر کلومیٹر تک۔ اور پھر افغان سائٹ سے یہ دعویٰ کیا گیا، ذبیح اللہ مجاہد نے ایکس کے اوپر لکھا ہے کہ ہمارے متعلقہ حکام اس مقام پر گئے اور انہوں نے کہا کہ جی ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے، انہوں نے بہرحال اس دعوے کی تردید کی ہے، لیکن سوشل میڈیا پہ ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ اس قسم کی جو اطلاعات ہیں وہ آ رہی ہیں۔ اب چین ایک سنجیدہ کوشش کرنے جا رہا ہے اور اس کے لیے سفارتی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ آمادگی ہے، اور دونوں طرف سے آمادگی ہے، تیاری پاکستان کی بھرپور ہے، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ افغان سائٹ سے افغان طالبان کا جو وفد ہے وہ تیار نہیں ہے۔ اب وہ ظاہر ہے کہ جو دوحہ میں مذاکرات ہوئے، استنبول میں ہوئے، ریاض میں ہوئے، اور اس کے بعد جو ہم پاکستان اور افغانستان کی صورتحال دیکھتے ہیں، جو سرحدی مقامات پر جھڑپیں دیکھتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اب وہ مذاکرات کا وہ ماحول نہیں ہوگا جو پہلے تھا۔ پہلے اتنی زیادہ کشیدگی نہیں تھی، اب ظاہر ہے کہ سینکڑوں افراد کے مارے جانے کے حوالے سے دعوے ہیں، سرحدی چوکیاں تباہ کرنے کے حوالے سے دعوے ہیں، پھر پاکستان نے مسلسل فضائی کارروائیاں کیں، پکتی کا خوست، ننگرہار وغیرہ میں، جلال آباد میں، پھر قندھار اور کابل تک جو ہے نوبت آئی، وہاں پہ حملے کیے گئے۔ تو اب اگر بیجنگ کے اندر یہ مذاکرات ہوں گے، اور چین نے انتہائی اہم کردار پہلے بھی ادا کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ جب بیجنگ میں افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی، پاکستانی نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور چین کے وزیر خارجہ نے ملاقات کی تھی، اس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ پاکستان اور افغانستان کے جو سفارتی تعلقات ہیں ان کو بڑھایا جائے، یہ جو ناظم الامور کی سطح سے اس کو سفیر کے درجے تک یہ سفارتی تعلقات جو ہیں اس کو اپ گریڈ کر دیا جائے۔ تو یہ فیصلہ ہوا تھا۔ چین چاہتا ہے، چین کے اپنے مفادات بھی ہیں پاکستان کے اندر بھی، افغانستان کے اندر بھی، اور اگر آپ باقی ترکیے، UAE، قطر، سعودی عرب اور باقی ممالک کی نسبت دیکھیں تو چین نے سب سے زیادہ سرمایہ کاری کی ہے افغانستان کے اندر۔ چین چاہتا ہے کہ CPEC-2 میں افغانستان شامل ہو، صرف بطور ایک روٹ کے نہیں، بطور ایک راستہ کے نہیں، بلکہ ایک بڑی مارکیٹ کے طور پر۔ معدنیات سے مالا مال پاکستان، معدنیات سے مالا مال افغانستان، اور یہ جو جغرافیائی اہمیت ہے پاکستان اور افغانستان کی، یہ دونوں ملک اگر چاہیں ایک دوسرے سے زبردست قسم کا استفادہ کر سکتے ہیں، اور چین اس معاملے کا بخوبی ادراک بھی رکھتا ہے۔ اب یہ امکانات پیدا ہو گئے ہیں کہ اگلا جو مذاکرات کا پڑاؤ ہوگا وہ ہوگا بیجنگ میں۔ تو ہماری دعا ہے کہ صورتحال کافی حد تک بہتر ہو۔ پاکستان ایک طرف مشرق وسطیٰ کی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے ایران کو، یا پھر آپ کہہ لیں کہ امریکہ کو جنگ سے نکالنے کے لیے سرگرم ہے، اور ظاہر ہے کہ جب امریکہ اور ایران کا
معاہدہ ہوگا، اگر اسلام آباد میں ممکنہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو پھر اس کا فائدہ پاکستان کو بھی ہوگا، اور گیس پائپ لائن منصوبہ ہے، باقی بہت ساری جو قدرتی وسائل ایران کے ہیں اس سے پاکستان استفادہ کر سکتا ہے۔ اور اس موجودہ صورتحال میں جو پاکستان کی ایک تصویراتی اہمیت بڑی ہے، آئندہ آنے والی دنوں میں یہی امکان ہے کہ اس اہمیت میں مزید اضافہ ہوگا۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجئے۔ بہت شکریہ۔